बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। सियासत से मुताल्लिक गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे, जिसमें सबसे पहले बात तो ये होगी कि एक जानिब पीडीएम के हवाले से नून लीग की तरफ से जो शोले बरसाए गए उस पर अब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बरहमी का इजहार कर दिया गया है। साफ साफ कह दिया गया है कि हर ताने का जवाब देना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगर फिर भी कोशिश यही है और कोशिश करते रहेंगे कि पीडीएम का ये इत्तेहाद नहीं टूटे। सियासत के हवाले से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं, इनके मुस्तकबिल के बारे में तफसील से बात करेंगे। पीडीएम इत्तेहाद के मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे और इस पूरी सूरत हाल में जब ये खबरें आ रही हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बीमार हैं और मरियम बीबी भी इस वक्त बीमार हैं, शदीद उन्हें बुखार है, गले में शदीद दर्द है। कोविड की सूरत हाल लाहौर में खास तौर पर कितनी गंभीर होती चली जा रही है, हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और लोग किस हद तक उन तमाम पाबंदियों के ऊपर फोकस किए हुए हैं जो हुकूमत की तरफ से बयान की गई। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। कैबिनेट में होने वाली मुतवक्की तब्दीलियों का भी जिक्र होगा और आलमी कैनवस पर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात समेत चाइना और ईरान के बीच होने वाले तारीखी मुआहदे की तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि माहौलियाती समिट होने जा रहा है अमरीका, जिसमें बहुत सारे ममालिक को अप्रैल के आखिरी हफ्तों में मदऊ किया गया है। इसमें कौन कौन शामिल हैं और किस किस को इग्नोर किया गया, इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूंगी। सबसे पहले हारून साहब, कोविड के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन मरियम साहबा भी बीमार हैं इस वक्त और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी शदीद बुखार हुआ हुआ है, तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। मौलाना भी बीमार हैं जी, और वो भी बीमार, अपना मरियम बीबी भी, और भी कौन बीमार है, सब बीमार है। जरदारी साहब ऐसे बीमार है, नवाज शरीफ साहब भी बीमार है, सब बीमार है। उर्दू शायरी में इस्तिलाह बीमार की एक और मानों में भी इस्तेमाल होती है, फ़लाँ जो है वो फ़लाँ का बीमार है। इंतज़ार हुसैन साहब ने एक शायर का इंटरव्यू किया था, नासिर काज़मी का बहुत बड़े शायर थे, हाँ जी, जिनका एक नात का शेर है, कलम है आबला पा और मधा बाकी है, कलम है वरक तमाम हुआ और मधा बाकी है, कलम है आबला पा और मधा बाकी है। यानी रसूलुल्लाह की मदद नहीं हो सकती। बहुत बड़े शायर थे, शायर लेते वो अपना, तो वही उनका मशहूर शेर वो है कि अपना, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है, हाँ जी, दिल तो तेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं कर रहा है, हाँ ठीक है। तो कहता मैं तुम्हारा बीमार हूँ। ये सब जो है ना, ये इक़्तिदार के बीमार हैं। अच्छा, ठीक है भाई। जरदारी साहब ने अपने पत्ते अलग लाए, उन्होंने अलग लगाए। जरदारी साहब के और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान तय हो गया था, बिल्कुल हतमी तौर पर तय हो गया था। चौधरी साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि 10-20 बंदे नून लीग के भी ले आऊँगा। बस तो उसको सैबोटाज कर दिया, उसको शूट आउट कर दिया नवाज शरीफ। मरियम पहले तो ये छुपाती रहीं, कल तो उन्होंने कह दिया ना। अब शेरी रहमान ने आज वो उन्होंने बात शुरू की है, बरस पड़े हैं कुछ कल तक। मसलन चांडियों ने कहा कि पीटीआई और नून लीग दोनों जो हैं तासुब की सियासत कर रहे हैं। दोनों का इशारा पंजाब की तरफ, हालांकि पंजाब ने तो कम वोट दिए इमरान खान को, तो पख्तूनख्वा में ज़्यादा मिले, पख्तूनख्वा की तरफ से। लेकिन ये लहजा चांडियों का इख्तियार करना, चांडियों तो आमतौर पर सख्त लहजा नहीं इख्तियार करते। जी। फिर शाजिया मरी ने कहा, बहुत अफसोसनाक है बयान। फिर उन्होंने बहुत, शेरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि पंजाब हुकूमत को हटाने में तो कोई मदद नहीं करते हैं और कहते हैं छोटी सी बात है, सेनेट के अपोजिशन का छोटी सी चीज़ है, हमसे मांग लेते। तो इतनी छोटी सी बात है तो इतने नाराज़ क्यों हैं? और हम तो आईनी और जमहूरी तरीके से हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं। बात यह है, जरदारी साहब बहुत बेचैन हैं। किस लिए? कि वर्किंग रिलेशनशिप हो इस्टेब्लिशमेंट से भी और हुकूमत से, उन्हें बिल्कुल वो ख्वाब देख रहे हैं बिलावल के वज़ीर आज़म बनने का। देखो जागती आंखों से, हाँ जागते हैं। ये मौलाना मौदूदी ने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया था, ये वो ख्वाब हैं जो दिन की रोशनी में देखे जाते हैं। अच्छा, अब सिंध में है पुजारी। और ये कहा शेरी रहमान ने, बहुत अहम बात, कि छोटे सूबों के हुकूक जो हैं वो मुतअस्सर होंगे अगर निज़ाम लपेट दिया गया। ठीक है,
اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اشارہ غالباً صدارت نظام کی طرف ہے کیا. اور چھوٹے صوبوں کے حقوق کیا متاثر، جب وہ اپنا ان کی حکومتی سندھ میں چلی جائے گی تو حقوق متاثر ہی ہو جائیں گے نہیں کہ تو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. میلہ تو اسی لیے لگا تھا میرا رومال چرانے کے لیے، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا. اب وہ بہت ڈیسپریٹ ہے نواز شریف صاحب، مریم صاحب بھی ڈیسپریٹ ہیں. وہ پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے کہ سانپ بس گھول رہا ہے. ہاں جی، یعنی وہ زہر جو ہے نا، وہ اس کے لیے تاب لانا مشکل ہے، وہ زہر کو تھامنا. بہت تلخی ہو گئی ہے، بہت تلخی ہو گئی. اچھا، مشورہ بھی انہیں یہ دیا جا رہا ہے ساتھیوں کی طرف سے بھی، دوسروں کی طرف سے بھی، کسے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں. آئینی ترامیم کی ضرورت ہو سکتی ہے، قوانین میں تبدیلی کی. یہ اصرار بڑھ رہا ہے. تو عمران خان صاحب کیوں ریلکٹنٹ ہیں؟ پھر وہ عمران خان ہو، اگر مان جائیں تو پھر وہ عمران خان ہو. بھائی وہ اپنی ضد پہ قائم ہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. وہ اپنا جو ہے بوری خطوط پہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ان کو بس چھوڑوں گا نہیں. بالکل ضد کی قیمت چاہے کچھ بھی چکانا پڑے انہیں. ہاں ضد. وہ پنجابی فلموں کا کیا ایکسپریشن ہے کہ اس زمانے میں ہم بھی فلمیں دیکھتے تھے، میں اپنی ضد سے شادی کروں گا. ہاں جی، ضد سے شادی. بھائی کیا عجیب ایکسپریشن. اچھا، تو چاہے جو بھی انجام ہو، وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی آبسیشن میں ہوتا ہے نا، آبسیشن میں، تو وہ ایک مصرع ہے کہ الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے گا. آبسیشن میں اسے صرف ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. جیسے اس کا ایک یعنی وہ تو ایک یعنی غالب جیسا آدمی جب ایسے موضوع پہ بات کرتا ہے، یا غالب یا حافظ یا بڑے شاعر، تو اس کو اور طرح سے پٹ کرتے ہیں نا، ایک نفاست اور ایک بالیدگی کے ساتھ، کہ جب بتدبیر سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے سے دل باندھا. تھی وہ ایک شخص کے تصور سے ابر عنائی خیال کہاں. خیال کہاں. وہ میرے صاحبزادے بہت چھوٹے تھے، اب تو بڑا ہے، وہ 6-7 سال کا 8 سال کا تھا، تو اس نے کہا وسیم اکرم ریٹائر ہو جائے گا. میں نے کہا سب ریٹائر ہو جاتے ہیں. وہ بڑے بڑے کیسے کیسے عظیم کریکٹر چلے گئے، نام بھی لیے، کوئی بھی باقی نہیں رہا. اچھا، سب ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا جب وسیم اکرم ریٹائر ہو جائے گا تو باقی کیا بچے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آبسیشن ہے نا، یہ سکنس ہے، یہ بیماری ہے. قارون کا خزانہ چاہیے پھر بھی تسلی نہیں، پھر بھی تسلی نہیں، اقتدار مل گیا پھر بھی اطمینان نہیں. بھٹو کے اقتدار مل گیا تھا، نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ ملا، اطمینان باقی نہیں تھا. پھر اچھا، نظر بھی اطمینان نہیں. اس میں اطمینان تو صرف ایک چیز میں، اللہ کی یاد میں. ہمارے بزرگ نسیم بیگ، اللہ تعالیٰ کروڑ جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے دانشوروں کے، سیاست دانوں کے، انٹلیکچوئلز کے، جرنلسٹوں کی تجزیوں میں سب کچھ ہوتا ہے، بس ایک اللہ نہیں ہوتا. اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں، کوئی انسانی فطرت میں کوئی چیزیں رکھی ہیں، فلما فجورا و تقوا و اما شاکرم و کفورا. ہم نے تمہارے اس ذہن میں اچھے اور برے خیالات الہام کر دیا، اور مسلسل ہوتے رہتے ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ ایک شیطان وہی کرتا ہے، آدمی کی طرف ایک شیطان میسیج کرتا ہے. اس میں بہت ریسرچ ہو چکی ہے لیکن انسان سوچتا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو بھی فون کیا بلاول نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے. سنا ہے کوئی ایسی خبریں، کوئی بات چیت پکی بات میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا. اچھا، سنی سنائی تو نہیں کر رہا. کچھ سنی سنائی ہوتی ہیں وہ ہم کہہ دیتے ہیں بھی سنی سنائی ہے، کنفرم نہیں. بات کیا ہوئی؟ ان کو فون کیا کہ آپ بھی ہماری مدد کریں. اچھا، 30 آدمی تو ہمارے پورے ہیں. انہوں نے کہا میں تو وعدہ کر چکا ہوں، تو میں تو نہیں ووٹ دے سکتا، نون لیگ سے وعدہ کر چکا ہوں. انہوں نے کہا پھر انہیں بتا دیں ہمارے تو 30 آدمی پورے ہیں. انہوں نے کہا 30 آدمی آپ کے پورے ہیں تو میری تو ضرورت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے بتایا نہیں، ان سے بات نہیں کی، رابطہ نہیں کیا. اور وہ مولانا فضل الرحمان یہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں نکالو ان کو. مولانا فضل الرحمان سے کہہ رہے کیا طریقہ، مجھے نہیں پتا وہ طریقہ کیا اختیار ہے. پیپلز پارٹی کو نکالو. ایسے اقبال نے تو کہہ دیا نا نکل گئی پیپلز پارٹی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نکالو، لیکن وہ کیا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے بھی ہم تو یہی ہیں، ہم تو رہیں گے.
اب وہ دونوں چاہتے یہ ایم آر ڈی ایک لحاظ سے تو پی ڈی ایم ایک لحاظ سے تو ٹوٹ چکی، مگر یہ کہ وہ چاہتے ہیں الزام پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان پہ، وہ چاہتے ہیں ان پہ آئے۔ کیا ان لوگوں کے تعلقات کا یہی نیا موڑ ہے کہ اب ایک دوسرے کے اوپر پرانے طرز کے طریقے کے ساتھ دیکھیے کچھ کہا نہیں جا سکتا، سیاست میں اندیکھے عوامل آ جاتے ہیں، ضرورت ہے دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ نواز شریف صاحب کا خواب تو بہرحال پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں کہ فوری الیکشن ہو جائیں، وہ اچھا وہ ان کا خیال ہے کہ وہ سویپ کر جائیں گے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا بٹوین دا الیکشن صرف مقبولیت اہم نہیں ہوتی، مقبولیت بھی ان کی پنجاب میں ہے نا، یہ شمالی پنجاب میں نہیں ہے، جنوبی پنجاب میں نہیں ہے، وسطی پنجاب میں، اگرچہ آبادی کی میجورٹی یہی ہے۔ وہ زرداری صاحب عجیب عجیب چیزیں سوچ رہے ہیں، مثلا کاف لیگ سے مل کے الیکشن لڑا جائے، آئندہ الیکشن اگر الیکشن ہو تو کاف لیگ سے مل کے لڑا جائے اور کچھ وہاں راستے بنائے جائیں جنوبی پنجاب میں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کاف لیگ مضبوط ہے ہارون صاحب ان حصوں میں پنجاب کہیں بعض کانسٹیچوئنسیز میں نہیں، ان کو سوٹ وہ چودھری پرویز الہی اور زرداری صاحب میں کمیونیکیشن بہتر ہے، یعنی حلیف تو وہ عمران خان کے ہیں مگر کمیونیکیشن کے حوالے سے زیادہ کمیونیکیشن ہے، لیکن اب یہ فائنلی کیا شکل اختیار کرے گی؟ یہ کسی نے سوچا تھا کہ جماعت اسلامی ووٹ دے دے گی پیپلز پارٹی کے امیدوار کو؟ لیکن اب سچویشن ہوتی ہے نا، سچویشن یہ تھی کہ بھئی ان کو کمیٹی کا ایک چیئرمین مل سکتا، ملے گا، میں نہیں کہہ سکتا، اے این پی کا تو خیر امکان تھا، اور یہ تو چند ہفتے پہلے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوں گے، اور یہ زبان بولی جائے گی کہ باپ نے باپ کے کہنے پہ ووٹ دے دیا، ان کے باپ کے کہنے پہ ووٹ دے دیا، یہ زبان کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اچھا یہ تو اظہار کیا ہے نا، تلخیص دراصل اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر یہ بڑھ جاتی ہے، دو حصوں میں بڑھتی ہے اگر اپوزیشن، تو یہ 77 کی طرح ہوگا کہ بالکل یعنی نئے الیکشن کا بھٹو صاحب نے وعدہ کر لیا تھا، اور ایئر مارشل اظہر خان اور مولانا شاہ احمد نورانی نہیں مانے، اور وہ بھی نہیں مانی محترمہ نسیم اپنا ولی خان، محترمہ نسیم ولی خان بھی نہیں مانی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ مارشاء اللہ لگا۔ اچھا اس وقت مارشاء اللہ کا تو خطرہ خیر بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، اور اپرچونٹی جب ایران پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران سے تو اب باقاعدہ اس طرح کا اعلانیہ معاہدہ ہو گیا ہے جو ہر لحاظ سے ایک دفاعی معاہدہ ہے، اور اس میں لفظ اسٹریٹجک استعمال ہوا ہے، تصویراتی معاہدہ، جو دفاعی معاہدے سے بھی کچھ بڑھ کر بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں ہم لڑتے رہتے ہیں، اور ان کا پرائم انٹرسٹ پاکستان میں تھا، تو ایران میں کیوں شفٹ ہوئے؟ وہاں استحکام ہے جی، بحرین جا رہے ہیں، وہ فلسطینیوں کی اسرائیلیوں کی بات کرا رہے ہیں، ترکی میں انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیا چینی وزیر خارجہ نے، ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن ہارون صاحب بلاول کو مضبوط کرنے کے لیے زرداری صاحب کوششیں کر رہے ہیں، حمایت حاصل کر رہے ہیں، مریم بی بی کے لیے حمایت کس کی انہیں حاصل ہے؟ مریم بی بی کو کون کو سپورٹ کون کرے گا؟ ان کو وہ جمعیت اہل حدیث کے پروفیسر ساجد میر صاحب سپورٹ کریں گے، ممکن ہے چھوٹی پارٹیوں میں سے کچھ کریں، مولانا فضل الرحمان کریں گے شاید، اور محمود نہیں، وہ تو ضرورت ہوتا ہے نا۔ دیکھیں نا محمود اچکزئی بیچارے کے تو پلے رہا کچھ نہیں نا جب وہ وزیر بنا، ممکن ہے اب اس نے گین کیا، میں کہہ نہیں سکتا، ہمارے پاس کوئی تازہ سروے نہیں ہے۔ جب اس کو بلوچستان حکومت میں شرکت کا موقع ملا تو اس نے تو گویا قسم کھا لی کہ بھائی بہن بھتیجا بھانجا وغیرہ، اس کے سوا تو کسی کو مطلب وہ خاندان سے باہر تو وہ نکلا ہی نہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے الیکشن میں اس کا مکمل صفایا ہو گیا، یعنی نیب کی سیٹیں زیادہ ہیں وہاں محمود اچکزئی سے، محمود اچکزئی کا نام تو بڑا تھا، تو وہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ پریکٹیکلی بھی دیکھنا ہوتا ہے نا کہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہوا 2002 کے الیکشن میں، اور انہوں نے 2/3 میجارٹی لی وہاں پہ، لیکن اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں رہے۔ وہ سیاستدان جو ہیں تو اپنی ضرورت کے تحت کرتے ہیں نا۔ مولانا محمد علی جوہر نے گاندھی سے کہا تھا سیاست ایک مادی چیز ہے، یہ بتاؤ ہمیں دو گے کیا؟
صحیح صحیح. سیاست کی ہارون صاحب، زرداری صاحب بھی پرانے سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب بھی، لیکن ان دونوں پرانے سیاستدانوں کی سیاسی پالیسی میں فرق کیا ہے؟ وہ رکھنا چاہتے ہیں نا، وہ سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں زرداری صاحب. حالانکہ اب تو یہ بلدیاتی ادارے بحال ہونے کے بعد ان کا بھی سسٹم میں سٹیک ہے، چاہے اگلے 9 مہینے کے لیے 57,000 بلدیاتی ادارے ہیں. یونین کونسل بھی تو بلدیاتی ادارہ ہے نا، تحصیل کونسل، ضلع کونسل، اپنا ہر سطح پہ، تو اس سے انہیں سپورٹ تو ملے گی. مگر یہ تو چاہتے ہیں ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے اور نواز شریف صاحب بلکہ 2/3 میجارٹی لیں، یعنی خواہش کی بات میں کر رہا ہوں، اور وزیر اعظم بنے، آئین میں ترمیم ہو، کچھ کیا جائے یا صاحبزادی کو بنائیں، بننا وہ خود چاہیں گے. یہ آپ کہیں گے کتنی عجیب بات یہ شخص کر رہا ہے، بننا وہ خود چاہیں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار کی ٹیمپٹیشن ان کے اتنے شدید ہے. اگر فرض کیجئے حالات پیدا ہوں تو بھائی کا اعلان کر کے واپس کر لے لیا تھا نا، ہم ان کا اعلان کر کے واپس لے لیا تھا. جی اچھا، اب شہباز شریف مجبور ہیں، وہ جانتے یعنی بھائی کے ساتھ بھی ہیں اور بھائی کی پالیسیوں سے انہیں 100% اختلاف بھی ہے. تو وہ یہ جب ادھر کابینہ میں جو ہے نا جی رپورٹ ہے اور مستند رپورٹ ہے اور ذمہ دار اداروں نے دی ہے کہ بعض وزراء کرپشن کے مرتکب ہیں. کچھ نام میں بھی لوں ان کی تبدیلی؟ مجھے نام معلوم نہیں ہے، چونکہ میں تصدیق یا تردید نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان وزراء کا تعلق پی ٹی آئی سے. اچھا، لیکن ایک صاحب نے کہا کراچی سے ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، وزارتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، یہ ممکن ہے کہ فواد کو وزیر اطلاعات دوبارہ بنا دیا بریک سے واپس آ کے میں جانوں گی ہارون صاحب کس کس کی وزارت تبدیل ہو سکتی ہے، کس کس کو برطرف کیا جا سکتا ہے. اسے بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. بلدیاتی اداروں کو جو بحال کرنے کا حکم ہوا تھا، اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے اوپر میں بات کروں گی تفصیل کے ساتھ. اور امریکہ کی طرف سے جو ماحولیاتی کانفرنس ہے اس کے اندر کون کون مدعو ہے اور اس کا مقصد اصل میں کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہارون صاحب، کیبنٹ میں ہونے والی تبدیلیوں میں آپ نے فواد چودھری صاحب کا بھی نام لیا. میرا خیال ہے شبلی فراز صاحب، سیف اللہ صاحب، اطلاعات کی وزارت مل جائے اور شبلی فراز صاحب کو ممکن ہے پیٹرولیم کی مل جائے. پیٹرولیم کی سیف اللہ نیازی وزارت میں شامل ہو جائیں گے. اور مراد سعید، فیصل جاوید، معذرت کے ساتھ فیصل جاوید بھی، وہ بھی ہیں جی. اب وہ فل منسٹر ہوں گے، ڈپٹی منسٹر ہوں گے، زیادہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ڈپٹی منسٹر ہوں گے. اچھا، جو لوگ نکالے جا سکتے ہیں ان کے نام نہیں لیے جا سکتے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے، کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے. ایک صاحب نے کہا کراچی سے تعلق شاید ہو، لیکن یہ کہ وہ کرپشن کے سیریس چارجز ہیں، اور وہ تو خیر اس معاشرے میں کہیں بھی کوئی بھی کسی وقت کوئی پھسل سکتا ہے، ہر وقت لوگ تیار ہیں. چین میں جہاں پھانسی کی سزائیں ہوتی ہیں وہاں کرپشن ختم نہیں ہو رہی. جب ایک معاشرہ اخلاقی طور پہ گر جاتا ہے، اس میں اخلاقی احساس باقی نہیں رہتا. دیکھیے یورپ میں، امریکہ میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ الزام لگتا ہے تو آدمی مستعفی ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بے قاعدگی کا. تو ہمارے ہاں تو وہ دیکھو تو شرم و حیا کی بات ہے نا، سماجی دباؤ کی بھی بات ہے. برطرفی سے یاد آیا ہارون صاحب، وہ ایچ ای سی کے جو ہیں ڈاکٹر طارق بنوری، ان کو بھی تو عہدے سے ان کو برطرف کیا گیا ہے. برطرف اس کی وجہ کیا بنی ہارون صاحب؟ اس کے اوپر بھی بڑا وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے. اچھا، دلچسپ بات ہے کہ مشہور عالم دین مولانا یوسف بنوری سے ان کا تعلق ہے، ان کے رشتہ ہے دور کا. اچھا، ٹھیک. جیسے فوزیہ بہاب جو ہیں وہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی پرنواسی تھیں. اچھا. اور وہ یہ انہوں نے مجھے خود بتایا، میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا. تو یہ جو ہیں صاحب، ان کی لیاقت کے بارے میں تو سوال نشان تھے. یہ جو ہم علمی لوگوں سے، جو لوگ ہیں اہل علم ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی متاثر کن شخصیت نہیں تھی. اچھا. اور کوئی ایک این جی او چلاتے رہے اور سرکاری افسر بھی رہے اور وغیرہ وغیرہ. اور بعض لوگ ہوتے کمیونیکیٹر اچھے ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں. 8-10 مشیر رکھ لیے 8-8 لاکھ روپے پہ. 8-10 مشیر 8-8 لاکھ روپے پہ. اور بھی رکھنے والے تھے.
اور کام کوئی کیا نہیں. HEC سے یہ ریلیٹڈ ہے, HEC کا. اچھا, اب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا سربراہ جو ہے, مجھے تو یاد نہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان کے علاوہ کوئی ڈھنگ کا آدمی انہوں نے رکھا ہو. یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اور یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن, یہ تو وہ عہدے ہیں, ایک تو بہت, اور جج اور وزراء بھی ظاہر ہے, کسی بھی عہدے پہ ایک تو بہت مطلب لوگ سوچ سمجھ رکھنے چاہیے, پھر ان کی مدد کرنی چاہیے کہ جو ان کے پہلو جس میں انہیں مشاورت کی ضرورت ہے اس میں انہیں لوگ فراہم کیے جائیں. چاہیے جائے کہ وہ بس آپ اختیار دے دیں آنکھیں بند کر کے اور وہ جس کو چاہیں رکھتے پھریں. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کوئی نہ درد مندی نہ علم. ہاں جی صحیح. کرونا کے حوالے سے ہارون صاحب بتائیں, لاہور میں پہلا مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے. کرونا کی لاہور میں صورتحال بہت زیادہ مقدمہ نہیں درج ہوا, 25-30 آدمی گرفتار کر لیا گیا ہے. زبردست ہارون صاحب, یہ تو پھر صحیح ہو خیال گیا تھا کہ ایسا کریں گے, لیکن شروع ہو اور گیا. اس میں کورونا کی سچویشن بہت خطرناک ہے. لاہور میں بہت کئی درجن بچے 1 سے 10 سال کی عمر کے کورونا میں مبتلا پائے گئے ہیں. یہ جو وائرس ہے, یہ میں نے کل ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ایک بہت ہی محترم ڈاکٹر سے, اس نے کہا کہ اس کا کریں کیا, اس کی تو ابھی پوری طرح ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, 4-5 سال لگیں گے. انہوں نے کہا ایک سپر خوردبین سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کو تو خوردبین سے دیکھ بھی نہیں سکتے, اتنا خطرناک اس کا. اور یہ برطانیہ جو برٹش اسٹرین جس کو کہہ رہے ہیں, برطانوی قسم, یعنی وہ پیدا تو وہاں سے ہوا چین سے, تو وہ کہتے ہیں بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت خطرناک ہے. لاہور کے 3 بڑے ہسپتال بھر چکے ہیں. میو ہاسپٹل لاہور میں کل میں نے آپ کو بتایا 18%, آج ہے 23%. جن مریضوں کو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں سے 23% جو کرونا پوزیٹیو نکل رہا ہے ملک میں ہے, اوس 10%. آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ شادی بیاہ تقریبات سب بند, جلسے جلوس بند. جماعت اسلامی تو پھر ریلی نکالی بھی, اس میں بھی بات کرتے ہیں. اچھا, یہ آؤٹ ڈور بھی کھانا بند. اور وزیر صحت, سیکرٹری صحت نے کہا ہے, کیا نام ہے ان کا, انہوں نے کہا ہے ہم کابینہ سے سفارش کر رہے ہیں کہ 14 دن کے لیے لاہور کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے. ویکسین کے لیے بندوبست ویسے اچھا کیا ہے, مینار پاکستان میں بھی سینٹر کھول دیا, شاید اور بھی کھولیں گے. اور مسعود اشر صاحب نے آج لکھا ہے, ان کی رائے معتبر ہے کہ وہ گئے وہاں پہ, یہ جو ہے نمائش کیا اس کو کہتے ہیں, بہت کھلی جگہ ہے, ایکسپو سینٹر. وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی ترتیب اور بہت ہی مطلب اچھا انتظام, اور باقی لوگوں سے بھی پوچھا وہ بھی تصدیق کرتے ہیں, سینٹر اور کھلنے چاہیے. 7.5 لاکھ ویکسین جو ہے وہ 2-4 دن میں پہنچنے والی ہے. مزید خریداری کے لیے کوشش ہو رہی ہے, بہت تیزی سے اقدامات کرنا ہوں گے. یہ وہ خطرناک صورتحال ہے جس میں جب بہت دن بارش برستی رہتی ہے تو اذانیں دی جاتی ہیں مساجد سے, جس میں سائرن, جب سیلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو سائرن بجائے جاتے ہیں. بالکل درست ہارون صاحب. لیکن کمال ہے اس قوم پہ کہ وہ یہ ماسک پہننے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا کیجئے کہ بھئی آپ کو کرنا ہی کچھ نہیں ہے, آج کو ماسک پہننا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, اس سے بڑھ کے اور کیا ہے, صفائی کا خیال رکھیں, وہ ہاتھوں پہ لوشن لگانا ہے, آپ کو کرنا کیا ہے. لیکن بات تو ایسے میں نے دیکھا, وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں کرونا ہے, اور بات جو ہے وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جی اس سے. اچھا یہ پہنتے کیا ہیں, یہ لکھے, یہ پہنا ہوا میں روز ہر جگہ دیکھتا ہوں, اور یہاں بھائی کس لیے جب آپ گئے. اچھا, ایک بڑے مشہور لیبارٹری کے سینئر ڈاکٹر جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے 2-3 دن پہلے, ان سے کہا گیا, سارے سٹاف سے کہا گیا, وائبہ کرنا تھا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کا, تو ان سے کہا گیا کہ انٹریکشن نہ کریں, اس پہ کر لیں, ویڈیو لنک پہ کر لیں. وہ نہیں مانے. اچھا, 75% وینٹیلیٹر لاہور میں آکوپائیڈ ہیں. میو ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل, اور تیسرا کون سا بڑا ہاسپٹل ہے, یہ سارے بھر چکے ہیں. وینٹیلیٹرز کم پڑ جائیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے نہیں, صرف احتیاط کرنی ہے, ڈسٹنس رکھنا ہے. اب جب لوگ اتنے ضدی ہو جائیں, یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئے. مثلا جب یہ کسی آدمی سے کہا جاتا ہے
میں تو اب کہنا تک ہی چھوڑ ہی دیا. جہاں کہیں میں رہتا ہوں یا دفتر میں آنا ہوتا ہے یا جہاں جاتے ہیں, جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی یہ آپ نے یہ ٹھوڑی کے نیچے کیوں لٹکا رکھا, کہ پسینہ آ رہا تھا. یہ جرابوں میں نہیں پسینہ آتا. آپ زیر جامہ پہنتے ہیں, آپ بیلٹ لگاتے ہیں پتلون کی, کل بھی میں نے کہا تھا نیک ٹائی لگاتے ہیں. کیا وہ اذیت ناک نہیں ہے؟ اچھا, گھڑی کا بھی وزن ہوتا ہے, وہ بھی اٹھائے پھرتے ہیں. ایک ماسک ہلکا سا نہیں اٹھا سکتے. اچھا, ماسک جو ہے یہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو بوجھ لگ رہا ہے؟ اس میں حکومت قصوروار نہیں ہے اتنی, اس میں آپ لوگ خود ہیں. اس میں ایک قوم ایسی غیر محتاط ہو گئی ہے کہ خود کو حالات کا رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اور یہ وہ وائرس نہیں ہے, یہ وائرس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. یہ بہت خطرناک, 1 سال کے نومولود بچوں کو ہو رہا ہے یہ. ہم سب ان کے متعلق تو حکومت کو کوئی اقدام کرنا ہوگا. 23%, you imagine 23%. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب بند کریں, اور 8% جہاں ریشو ہو گیا ہے کریں گے, عملی اقدامات صوبائی حکومتیں کریں گی, تو وہاں بند کریں. لیکن یہ کہ اب آپ نے بتایا کہ وہ ریلی انہوں نے نکالی ہے, میں نے بھی اب تھوڑی دیر پہلے جلسہ بھی کریں گے. اچھا, عام حالات میں وہ ریلی نکالتے ہیں, ہم ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. کراچی کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. نگلیکٹ ہو رہا ہے کراچی, اور مردم شماری کا مسئلہ ہے, پانی کا ہے, کوڑے کا ہے, ٹرانسپورٹ کا ہے, پانی جو ہے وہ سمندر میں بغیر اس کو صاف کیے ڈالا جا رہا ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ تو بڑی قابل تعریف بات ہے اپنے اس کے لیے جدوجہد کرنا, اس لیے کہ کراچی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے معاشی اعتبار سے. لیکن کیا لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیے, عمران خان کے ساتھ میں گیا ایک جلسے میں, عمران خان کو بھی تقریر کرنی تھی, قاضی صاحب کو بھی کرنی تھی, شاید ایک اور اپوزیشن لیڈر کو, مشرف کے, یہ نہیں ابھی آخری ایام نہیں تھا, اس سے پہلے کی بات ہے. سردیوں کی بارش برس رہی تھی, سردیوں سے مراد جنوری دسمبر نہیں ہے, لیکن اسلام آباد میں نومبر کے آخری دنوں میں یا دسمبر کے شروع میں ٹھنڈ بہت شدید ہو جاتی, اور جب بارش برس رہی ہو اور لوگ جو ہیں وہ یوں صف بستہ بیٹھے تھے کہ وہ حیرت زدہ رہ گئے. اس نے کہا یار اس طرح کے کارکن اگر میرے پاس ہوں تو میں ایک انقلاب اٹھا دوں, جو اسے بعد میں ملے بھی. میں نے کہا یہ کارکن جو بازاروں میں بکتے ہیں یہ پیدا کرنے پڑتے ہیں. اچھا, یہ بڑی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے کہ سردی گرمی آپ سہ سکتے ہیں, لیکن بیماری کا فروغ, وبا پھیل رہی ہے. اب وہ راولپنڈی کی انتظامیہ نے کہا ہے جماعت اسلامی سے کہ بھائی آپ نہ کریں جلسہ, وہ کہتے ہیں ہم کریں گے, اور جو ہیں وہ حفاظتی انتظامات بھی ہمارے اپنے ہوں گے. اچھا, اب جب اس سے بڑھے گا, آپ کو یاد ہے کہ شروع میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا تھا اور اس کے اوپر بڑے وہ اچھا شروع میں کچھ علماء نے سٹینڈ لے لیا تھا. ابھی بھی کل میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اردوان نے کہا کوئی مسجد بند نہیں کی جائے گی. اور بھائی ہم اصول دیکھتے ہیں کہاں سے ہے آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک نیزے کا فاصلہ رکھو وبائی امراض میں. ایک نیزہ کتنے کا ہوتا ہے؟ یہی 6-7 فٹ. اچھا بھائی آپ ٹھیک ہو جائیں, کل یہ وبا دم توڑ دے گی انشاءاللہ, ویکسین آ رہی ہے, سب کو لگ جائے گی. تو یہ آپ کو احتیاط کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا, دوسرا اس کا ایک پہلو ہے, آپ سٹیٹ کو مانتے ہی نہیں. ہر پارٹی کہتی ہے ہم مرضی کریں گے, مرضی کریں گے تو یہ باقی رہے گا کیا؟ پھر خانہ جنگی ہوگی, طوائف الملوکی ہوگی, پھر کس کی جان و مال و آبرو محفوظ ہوگی؟ آپ یہ ساری جدوجہد تو اس لیے کی جاتی ہے نا کہ معاشرہ منضبط ہو, قانون کی پاسداری ہو, بے نوا آدمی کی دستگیری ہو, علاج ہو, تعلیم ہو. جب انتشار ہی پھیل جائے گا تو پھر باقی کیا بچے گا؟ درست. اور یہ کہاں کی دانائی کی بات ہے؟ میں سراج الحق صاحب سے کہتا ہوں, لیاقت بلوچ صاحب سے, اور امیر العظیم صاحب بہت شائستہ آدمی ہیں, کہ بھئی یہ کیا دانائی کی بات ہے اس میں؟ بھئی آپ کل پھر کر سکتے ہیں, آپ کے تو کارکن ماشاءاللہ منظم ہیں, اور آپ جب انہیں بلائیں وہ آئیں گے, مگر کچھ وقت انتظار ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ یہ جلسہ بھی ہوگا, اور یہ ساری قوم کا یہ حال ہے, لیکن لیڈرشپ کو تو مثال قائم کرنا ہوتی ہے. یہاں پہ تو سبھی ہارون صاحب ایک جیسے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو عالمی منظرنامے کے پر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। हारून साहब, माहौलियाती समिट होने जा रहा है, अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों को मदऊ किया, पाकिस्तान भी यकीनन जाएगा। बिलियन ट्री का मंसूबा हमारा बिलियन ट्री क्या, पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जिनको सबसे ज़्यादा खतरात लाक हैं, और बाद सर्वे तो ये कहते हैं कि उन 5 मुल्कों में शामिल है कि ग्लेशियर मेल्ट होने का खतरा है, उससे सैलाब आ सकते हैं, बड़ी तबाही हो सकती है। क्यों नहीं बुलाया फिर इन्हें? आप वो जो सिक्योरिटी डायलॉग था उसमें कैमरन मंत्र की तकरीर का मतन पढ़ें। वो कहता है पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अमेरिका इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। उनका वजीर दफा आता है इंडिया, इंडिया से अफगानिस्तान चला जाता है, यहाँ सिर्फ एक टेलीफोन करता है। और जो बाइडन जिससे कोई तवक्कुआत थी वो उससे भी बढ़ के आगे जो है डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, अली गिलानी साहब ने सख्त तशवीश का इजहार किया इस सूरत हाल पे, जो कुछ कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि भाई देखिए अमेरिका क्या कह रहा है आपको, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है। कैमरन मंत्र की तकरीर हर शख्स को पढ़नी चाहिए। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि अमरीकी ब्लॉक में तुम्हें शामिल होना होगा, अब भारत की बालादस्ती कबूल करनी होगी और हम वरना तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, डरा के ये वो भूल रहे हैं कि अब वो इस पोजीशन में नहीं रहे। और इधर कुछ लोग हैं सिविल सर्विस में, वो एक वजीर ने नहीं कह दिया था कि अपना बड़े दोस्त हैं इमरान खान साहब के सीपैक के बारे में, याद नहीं क्या कहा था उन्होंने। तो ये ऑब्सेशन है इनको अमेरिका की और यूरोप की। बच्चे वहाँ पढ़ें और लोग हैं पाकिस्तानी जो एरिज़ोना में जिन्होंने ज़मीनें ख़रीदी हैं और जो ख़रीद रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ें। और सिविल सर्वेंट हैं कितने जिनकी वहाँ की शहरियत है। जब आपने उसको अपने सर पे सवार कर लिया, कौम के बांग्लादेश ने इनकार कर दिया क्वाड का हिस्सा बनने से, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। जब आप अपने पाँव पे खड़े, मैं वही रोज़ रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो भिखारी का कोई हक़ इंतखाब तो नहीं होता। तो भाई वो तो आपको कह रहे हैं आप रडार पे नहीं हैं, अफ़गानिस्तान पर भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहे। आपको याद है क्या हुआ था, हमारी चौकी पे हमला कर दिया था अमेरिका ने सलाला पे, जिसमें जनरल कैनी ने बंद रखी 7 महीने तक, और वो जनरल साहब ने बंद करने का हुक्म दिया और उसके बाद मीटिंग हुई जिसमें उस फैसले को एंडोर्स कर दिया हुकूमत ने। अच्छा, वो आप बोले आपका मुस्तकबिल चीन के साथ है। $300 बिलियन के मुआहदे 400 से उन्होंने 300 कर दिया उसको। अच्छा, 400 बिलियन से वो इसलिए कि भाई कितना अब्जॉर्ब कर सकता है, कई पहलू देखने होते हैं। दुरुस्त। अच्छा, और 20 नुकात हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ये दफाई मुआहदा है। कौमी सलामती के मामले में ताबन किया चाइना ईरान के बीच, जी अदलिया में ताबन किया जाएगा। अच्छा। इलाकाई उसमें खित्ते में इलाके में अमन के लिए तावन किया जाएगा, बैनुल अक़वामी उमूर में तावन किया जाएगा। बाकी बचा क्या, माली तावन तो है ही। रेलवे बेशुमार अपना रेलवे के मंसूबे बनेंगे। देखिए ये नहीं है, करीब तो सबके हम उनके सबसे ज्यादा करीब रहे हैं। तो फिर वहां पर हारून साहब वो ज्यादा स्टेबिलिटी है ना वहाँ। यहाँ आप एक कन्फ्यूजन में है। ये जो बात कह दी गई जी, ये हम शाह महमूद साहब ने कहा कि हम फरीक नहीं होंगे किसी इलाकाई मुतनाज़े में। हाँ। क्या बात है। अच्छा, ये अमेरिका की तरफ जाते हैं भाग के। देखिए ये जो खौफ होता है ना एक, और जो ऑब्सेशन होती है, ये जब ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का इंटरेक्शन इस तरह से होता है, फिर आमकाना फैसले होते हैं। वो चीन आपका टेस्टेड दोस्त है। ये कश्मीर पे जो कुछ उन्होंने किया था तो इंडिया को पसपाई पे किसने मजबूर किया? चीन ने। पैसों की ज़रूरत पड़ी किसने दी? टैंक किसकी मदद से बनाया? जहाज़ किसकी मदद से बनाया? उनका हाल तो ये, उन्होंने तुर्की को कहा इनको हेलीकॉप्टर न दें। चीन ने कहा, सॉरी अमेरिका ने कहा कि इनको हेलीकॉप्टर न दें। अब अमेरिका की तरफ भाग के क्यों जाते हैं? हमें हकीकी दोस्तों को पहचानना होगा हारून साहब। नहीं, हम जानते हैं ये कमज़ोर लोग हैं। ताकत एक नफसियाती चीज़ है। ये हमारी जो इशरफिया है ना,
یہ وہیں گھستی ہے جا کے. جس وقت وہ امریکی سفیر کا ایک انٹرویو تھا, ڈان میں چھپا تھا کہ بھکاریوں کی طرح جو ہیں یہ تاجر اور افسر اور جناب بڑے بڑے لیڈر اپنے بچوں کے لیے ویزے مانگتے ہیں. مجھے ایک آدمی یاد ہے, جناب حمید گل صاحب سے کہا انہوں نے آپ کے بچوں کو امریکہ میں پڑھا دیں گے. اچھا, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس کا. مطلب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے, یہ دیکھیں گے, یہ بات کریں گے, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. یا جنرل کاکڑ تھے, اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے, امریکی, انہوں نے اشارہ کیا کہ ایٹمی پروگرام پہ اگر کچھ مسالیت ہو سکتی ہو تھوڑی سی, یہ نہیں سلو کیا, مجھے نہیں پتا کہ اصل مقصود کیا تھا, تو آپ مطلب اشارہ دیا کہ اقتدار پہ آپ قبضہ کیا. انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, انہوں نے نہایت آنریبلی, انہیں ایکسٹینشن آفر کی گئی تھی, انہوں نے کہا نہیں, اور خاموشی سے اپنے گھر بیٹھ گئے. کر نہیں سکتا کوئی مائی کا لال. کشمیریوں کی جد و جہد ہم پہ منحصر نہیں ہے رہی, داخلی تحریک ہے. اچھا, اب آپ وہ کیا رہے ہیں امریکی کہہ رہے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ. وہ بھول جاؤ, قتل عام ہو رہا ہے, بھول کیسے جاؤ؟ قتل عام ہو رہا ہے, قید خانہ بن گیا ہے, بھول جاؤ. تمہیں تیمور میں یاد آتا ہے کہ فلاں ایک اقلیت ہے, اس کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تمہیں یاد آتا ہے سوڈان میں جو ہے فلاں قبائل جو ہیں ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. دنیا میں ہر کئی انسانی حقوق کی تمہیں فکر ہے, اور یہ ڈیموکریٹک کی فکر نہیں. یہ جو پارٹی ہے یہ تو خاص طور پہ وہاں انسان نہیں بستے, ان کا لہو سرخ نہیں ہے. وہ کیا آپ مطلب یہ ان کو بھول جاؤ, یہ مطالبہ ہے. حکومت کو چاہیے اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی چاہیے قوم کو اعتماد ملے. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کوئی اخبار میں جائے اور آزاد کشمیر میں جا کے دیکھ لے, خود مختار کشمیر کے لیے کیسے جناب ایک کمپین ڈیولپ کی جا رہی ہے. انڈیا کس طرح پیسہ خرچ کر رہا ہے, بلوچستان کے بعد اس کی نظر کشمیر پہ ہے, گلگت بلتستان پہ بھی ہے کہ یہاں پہ. آپ اگر اپنے دوست کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کون ہے اور دشمن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, تو یہ اسکیپزم ہے, یہ راہ فرار ہے ذہنی طور پہ. اور اس کے بعد آپ کی زندگی کا کتنا امکان باقی رہے گا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے اور بلی کو دے کے, جیسے کبوتر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. بھائی یہ کوئی رویہ ہے؟ ہمارا دوست انڈیا تو دیکھیے ہمیں تباہ کرنے پہ تلا ہوا. اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے, ہمیں ایسے سائنسدان اللہ نے نصیب کیے, فوج کی تشکیل ایسی ہوئی کہ وہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا. حکومتوں کو کیا کرنا اسرائیل ہوگا, ہے, سب سیاستدانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ سیاستدان, یہ سیاستدان ہے, ایک آواز نہیں آتی, قبرستان بن گیا, اللہ رے سناٹا, آواز نہیں آتی. وہ اور ہر چیز پہ ریلیاں نکل سکتی ہیں, ہر چیز پہ جلسے جلوس ہو سکتے ہیں, پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں. کشمیر کسی کو یاد نہیں ہے. کشمیر کیا ہے؟ کشمیر قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کی شہرک ہے, اور آپ اس طرح سوئے پڑے ہیں تاریخ کے چوراہے پہ. یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ, 5-7 سال مشکل کے آپ کو گزارنے ہیں. اگر آپ امریکہ سے کہہ دیں کہ نہیں, بنگلہ دیش نے کہہ دیا, آپ نہیں کہہ سکتے, ایرانیوں نے کہہ دیا, آپ نہیں کہہ سکتے. بھائی مشکلیں ہم نے اتنی کاٹیں, تو اس کے لیے جو اپنی آپ اب آزادی کس طرح ختم ہوتی ہے؟ اب آزادی اس طرح نہیں ختم ہوتی کہ کوئی حملہ کرے. اب اقتصادی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جس کا وہ اشارہ دے رہے ہیں, آپ کو دھمکا رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. امریکہ پسپا ہو رہا ہے, چلیے چین آگے بڑھ رہا ہے, یورپ کو امریکی سرمایہ کی ضرورت ہے, یورپ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے, امریکہ نے جو برطانیہ کو امریکی سرمایہ, چینی سرمایہ کی ضرورت ہے, انڈیا کو چینی سرمایہ کی ضرورت ہے, ایران کو چینی سرمایہ کی ضرورت ہے, مشرق وسطیٰ میں چین کا, اور آپ چین کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی اگر قوم سے محبت نہیں ہے تو کم از کم کوئی کامن سینس ہی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکے گا. ایک دن اگر علی گیلانی اور ان کے ساتھیوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہمیں بٹرے کیا جا رہا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا؟ عمران خان صاحب خوب سوچ سمجھ لیں اور باقی لوگ بھی خوب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.